मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन्स और ईरान का इजराइल पर हमला करने के बाद कई लोग इस मसले को एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़े तबके का ये भी मानना है कि अगर ये जंग शुरू हुई तो फिर मामला वर्ल्ड वॉर 3 तक जाते देर नहीं करेगा। पर क्या वाकई ऐसा होने वाला है? 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर इस साल का दूसरा डायरेक्ट हमला करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। पहला हमला अप्रैल 2024 में किया गया था, जिसमें ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब की बार ये हमला सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। ये हमला इतना कैलकुलेटेड था कि एक भी मिसाइल आबादी वाले एरिया में नहीं गिरा। ईरान ने सिर्फ मिलिट्री बेसेस और एयरफील्ड्स को टारगेट करके एक तरह से अपना मैसेज इजराइल तक पहुंचाया है। इजराइल को दूसरा शॉक तो तब लगा जब आयरन डोम भी काफी सारे मिसाइल्स को हवा में ही फाड़ने में नाकाम रहा। इनमें से कुछ मिसाइल्स ने इजरायली एयरबेस को हिट किया, जहां पर अमूमन इजराइल के लॉकहीड मार्टिन F-35 खड़े होते हैं। सैटेलाइट इमेजेस ने भी कंफर्म किया है कि एक ईरानियन मिसाइल ठीक हैंगर के ऊपर जाके गिरा। अब दुनिया की नजरें इजराइल की तरफ हैं। सब यही जानना चाहते हैं कि क्या वाकई इजराइल पलटकर वार करेगा या नहीं। अगर इजराइल और ईरान की फुल फ्लेज जंग शुरू होती है तो वो कौन से मोमेंट्स होंगे जो इस जंग को वर्ल्ड वॉर 3 में आसानी से बदल सकते हैं। और सबसे अहम सवाल कि अगर ये जंग होती है तो काफी वेस्टर्न कंट्रीज तो इजराइल के साथ खड़ी होंगी, लेकिन ईरान के पास किस किस का। नाजरीन, आज मिडिल ईस्ट एक बार फिर से गहरी और नुकसानदेह जंग के दहाने पर खड़ा है, जहां 2 पावर्स आमने सामने आ चुकी हैं। ये पूरे रीजन के लिए अब तक का खतरनाक तरीन लम्हा माना जा रहा है। दोनों पावर्स जो पिछले 45 सालों से इनडायरेक्टली लड़ती आई हैं, अब फेस टू फेस आ चुकी हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करने पर जवाब दिया है कि हिसाब तो जरूर देना होगा। इजरायली मिलिट्री ने भी कहा है कि ईरान को पलटकर जवाब जरूर दिया जाएगा। हमला कब, कहां और किस लेवल का होगा, ये फैसला अब इजरायली गवर्नमेंट करेगी। पिछली बार जब अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर पहला डायरेक्ट हमला किया था तो उस वक्त अमेरिका ने इजराइल को खामोश रहने का मशवरा दिया था, लेकिन इस बार वो खामोशी नहीं है जैसी पिछली बार थी। इस बार इजराइल का आयरन डोम काफी हद तक फेल होता दिखाई दिया, लेकिन आखिर करोड़ों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद भी ऐसा हो कैसे गया? इजराइल का आयरन डोम एक एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और आर्टिलरी शेल्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव और एक्यूरेट माना जाता है। आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है। मतलब ये सिस्टम लॉन्च होने वाले रॉकेट्स और मिसाइल्स में से बहुत हाई परसेंटेज को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। आयरन डोम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि कौन से रॉकेट्स पॉपुलेटेड एरियाज या इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ उन्हीं रॉकेट्स को टारगेट किया जाता है ताकि रिसोर्सेज सेव किए जा सके। लेकिन फिलहाल इस आयरन डोम की कमजोरी ये है कि ये एक साथ 80 मिसाइल्स को ही रोक सकता है, और तभी ईरान ने कैलकुलेट करने के बाद आयरन डोम की कैपेबिलिटी से 2 टाइम्स ज्यादा मिसाइल्स लॉन्च किए। इजराइल की हिस्ट्री में देखा जाए तो कोई भी एक ऐसा इवेंट नहीं मिलता जिस पर उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हमले का जवाब ना दिया हो। इसीलिए ऐसा लगता है कि इस बार भी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। इवन अप्रैल के अटैक्स के जवाब में भी इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इस्फहान की एयर बेस पर मिसाइल अटैक किया था, लेकिन वो ईरान के 170 ड्रोन्स और 30 क्रूज मिसाइल्स के जवाब में इतना छोटा था कि मीडिया पर इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई दिनों तक पता ही नहीं था कि ये हमला इजराइल ने किया है या किसी और ने। करंट सिनेरियो में इजरायली प्लानर्स ये बहस कर रहे होंगे कि ईरान पर कब और कहां नहीं बल्कि कितना सख्त वार करना है। देखा जाए तो इजराइल के पास 3 टारगेट्स मौजूद हैं। पहला है कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक, जिसमें ईरान की उन साइट्स को टारगेट किया जा सकता है जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च हुए थे। वो लॉन्च पैड्स भी हो सकते हैं और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी। और ये भी मुमकिन है कि इजराइल पर हमला प्लान करने वाले किसी हाई ऑफिशियल को मरवा दिया जाए।
دوسرا ٹارگٹ ہے اکنامی، یعنی کہ وہ ٹارگٹس جن سے ایران کی اکنامی کو اچھا خاصا نقصان ہو۔ ان ٹارگٹس میں ایران کی آئل فیلڈز بھی ہو سکتی ہیں، پیٹرو کیمیکل یا پاور پلانٹس بھی، یا پھر شپنگ پورٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے اتنا اچھا ٹارگٹ نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایران کی سویلین پاپولیشن کو نقصان ہوگا، اور کیونکہ ایران نے اپنے بیلسٹک میزائل سے اسرائیل کی صرف ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا تھا، تو شاید اسرائیل بھی سویلین آبادی پر حملہ نہ کرے۔ اور آخر میں ہے تیسرا اور سب سے خطرناک ٹارگٹ، ایران کا نیوکلیئر پروگرام۔ یہی وہ پروگرام ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے پچھلے کئی سالوں سے ایران پر سینکشنز لگا رکھی ہیں۔ آفیشلی ابھی تک ایران کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی تو نہیں ہے، لیکن اس پر تیزی سے کام ضرور چل رہا ہے۔ نیچرلی یورینیم میں ایک خاص آئسوٹوپ جس سے نیوکلیئر بم بنتا ہے، اس کی کوانٹٹی صرف 0.7% ہوتی ہے۔ اس آئسوٹوپ کو U-235 کہتے ہیں۔ 0.7% نیوکلیئر بم بنانے کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ U-35 کی کوانٹٹی کم سے کم 20% ہو۔ یہ کوانٹٹی بڑھانے کے پروسیس کو یورینیم انریچمنٹ کہا جاتا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور کئی ملکوں کا ماننا ہے کہ ایران اپنی سیکرٹ نیوکلیئر فیسلٹیز میں یورینیم کو انرچ کر رہا ہے، اور وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے کافی قریب بھی ہے، جس کے بعد وہ ایک نیوکلیئر بم بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ایران کے پاس نیوکلیئر بم آ گیا تو پھر وہ دنیا سے اپنی مرضی کے فیصلے بھی کروائے گا۔ اسرائیل ان نیوکلیئر فیسلٹیز کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے جہاں ایران کئی سالوں سے یورینیم کی انریچمنٹ پر کام کر رہا ہے۔ ایران کے شہر ناتنز میں ان کا سب سے بڑا انریچمنٹ پلانٹ ہے۔ یہ فیسلٹی پہلے بھی کئی بار سینکشنز اور انسپیکشنز کا شکار رہی ہے۔ دوسری فیسلٹی جو سب سے زیادہ خطرناک معلوم ہوتی ہے وہ یہاں فورڈو ولیج کے قریب پہاڑوں کے اندر کھدائی کر کے بنائی گئی ہے، جس کا مین مقصد فیسلٹی کو ایئر اسٹرائک سے بچانا ہے۔ لیکن ان دونوں کے علاوہ ایران میں اور بھی کئی نیوکلیئر سائٹس ہیں جو اسرائیل کے نشانے پر ہو سکتی ہیں۔ ایران پر حملہ کرنا شاید اسرائیل کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو، لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملہ کر کے انہوں نے بیروت میں حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ اور تہران میں حماس لیڈر اسماعیل ہنیہ کی موت کا بدلہ لے لیا ہے، یعنی اب حساب برابر ہو چکا ہے۔ ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پیزشکیان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہم نے کیا ہے یہ ہماری صلاحیت کی صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ اگر اسرائیل کی زائونسٹ رجیم نے ہمیں جواب دینے کی کوشش بھی کی تو پھر ایران ان کنونشنل طریقوں پر اتر آئے گا۔ دیکھا جائے تو ایران کی ملٹری اور ایئر فورس دونوں اسرائیل سے کافی کمزور ہیں، اور ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی اس قابل نہیں ہے کہ اسرائیل کے میزائلز کو روک سکے۔ اور یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ ایران کئی سالوں سے انٹرنیشنل سینکشنز فیس کر رہا ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو انٹرنیشنل سینکشنز کسی بھی ملک کو پنش کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ ایران کے پاس پوری دنیا کے آئل ریزروز کا آلموسٹ 10% حصہ ہے، جو اس کو 4th پوزیشن پہ کھڑا کرتا ہے، لیکن سینکشنز لگنے کی وجہ سے یہ اپنا آئل صرف لمیٹڈ کنٹریز کو ہی بیچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل بینکنگ ٹرانزیکشنز سوئفٹ سسٹم کے ذریعے ہوتی ہیں، اور اس سوئفٹ سسٹم میں سے بھی ایران کو نکالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پیسے بھیجنا بہت مشکل ہے۔ ان تمام ریسٹرکشنز کی وجہ سے ایران کی آرمی اس قابل نہیں ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے، اور نہ ہی ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی موئس اتنی اسٹرانگ ہے کہ اسرائیل میں کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن پلان کر سکے، جیسے اسرائیل کی موساد نے لبنان میں پیجر اٹیک کیا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران بالکل کھوکھلا ہے۔ ان کے پاس بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائلز کی ان گنت کوانٹٹی موجود ہے۔ یعنی اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران کے پاس صرف 3 ہی آپشنز بچتے ہیں۔ ایک تو ہیں پروکسیز، یعنی لیبنان میں حزب اللہ اور یمن میں ہوتیز، جو آلریڈی اسرائیل پر لگاتار حملے کر رہے ہیں۔ دوسرا آپشن ہے ایران کے بیلسٹک میزائلز، جو ہو سکتا ہے اس بار ایران اسرائیل کی لوکل پاپولیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے لانچ کرے۔ اور تیسرا آپشن ایسا ہے جو اگر ایران نے استعمال کیا تو نہ صرف اسرائیل بلکہ دنیا کی بہت ساری کنٹریز افیکٹ ہو سکتی ہیں، اور یہی آپشن اسرائیل اور امریکہ کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔
جی ہاں، ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا تو پھر ہم ان کنٹریز کو بھی نقصان پہنچائیں گے جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں۔ وہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ ایران کی IRGC نیوی جو پرشین گلف میں اپنا ہولڈ جمائے بیٹھی ہے، بے شک ان کے پاس چھوٹی ہی صحیح لیکن میزائل اٹیک کرنے والی شپس کا بہت بڑا گروپ ہے۔ یہ شپس ڈائریکٹلی امریکہ کے سپورٹرز بحرین یا سعودی عرب پر حملہ نہیں کر سکتی، کیونکہ امریکہ نے اس خطرے کو نظر میں رکھتے ہوئے پہلے سے ہی بحرین میں اپنی نیوی کی 5th فلیٹ وارشپ رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ایران کی شپس اسٹریٹ آف ہارموز پر آسانی سے مائنز ڈپلوائے کر سکتی ہیں، اور یہی خطرہ اسرائیل اور امریکہ کو کھائے جا رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاک کرنے سے پورا پرشین گلف بلاک ہو جائے گا، جہاں سے دنیا کی 20% آئل سپلائی گزرتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ایران کے ساتھ جنگ شروع کرنے کا نقصان پوری دنیا کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ شروع کرنے کا ایک اور خطرہ بھی ہے۔ مان لیں کہ اگر اسرائیل، امریکہ اور اس کے الائز نے چاروں طرف سے ایران پر حملہ کر دیا اور اس کی ریٹیلیٹ کرنے کی ساری پاسبلٹیز کو رد کر دیا، تو پھر شروع ہوگی کھلم کھلا جنگ، اور پھر یہ جنگ عام جنگوں سے کافی بڑے پیمانے پر ہوگی۔ اب اس میں رشیا کو بھی کودنا پڑے گا اور چائنا کو بھی، کیونکہ یہ دونوں کنٹریز ایران کی اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ رشیا کی بات کی جائے تو سیریا میں ایران اور رشیا دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے امریکہ کے خلاف ڈائریکٹلی رشیا جنگ نہ لڑے، لیکن یہ ایران کو ویپنز فراہم کر سکتا ہے۔ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک لیول پہ بھی ایران کو سپورٹ کرے گا۔ اسی طرح چائنا بھی ایران کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن ڈائریکٹلی ملٹری سپورٹ چائنا بھی نہیں دے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ چائنا ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے اس سے آئل خرید سکتا ہے، یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کو سپورٹ کر سکتا ہے اور USA پر پریشر بھی ڈال سکتا ہے۔ نارتھ کوریا بھی ایران کا انڈائریکٹ الائی ہے، جو چھپ کر ایران کو ویپنز میں سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو اب ہمارا مین سوال کہ کیا اس کنڈیشن میں ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہونے کے چانسز ہیں یا نہیں؟ ورلڈ وار ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں دنیا کی بڑی پاورز جیسا کہ USA، رشیا، یورپ اور چائنا آپس میں لڑ پڑیں، اپنے اپنے الائز سمیت۔ لیکن ایران پر حملہ کرنے کی صورت میں ایسا ہونا کافی مشکل تو ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ ورلڈ وار 1 اور 2 میں بھی کئی ایسے کیسز دیکھے گئے جس میں ایک کنٹری نے دوسری کنٹری کو صرف سپورٹ کیا، لیکن پھر بھی وہ وار میں ڈائریکٹلی انوالو ہو گئے۔ آرچ ڈیوک فرانز فرڈینینڈ کی اسیسینیشن کے بعد آسٹریا ہنگیری نے سربیا پر حملہ کیا۔ اس جنگ میں جرمنی نے آسٹریا ہنگری کو سپورٹ کیا تو رشیا نے سربیا کو۔ ایسے کرتے کرتے فرانس اور برٹین بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے، کیونکہ وہ اس وقت رشیا کے الائز تھے۔ اس طرح الائنسز کے تھرو وار کا اسکوپ بڑھتا چلا گیا اور ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی۔ ایسی ہی ایگزامپلز ہمیں ورلڈ وار 2 میں بھی ملتی ہیں۔ جب جرمنی نے یورپ کے ملکوں پر حملے کیے تو اٹلی نے اس کی مدد کی۔ اس سپورٹ کی وجہ سے الائیڈ پاورز جیسے کہ برٹین، فرانس اور USA نے اٹلی کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ بے شک اس وقت تک اٹلی نے خود کوئی حملہ نہیں کیا تھا۔ جنگ کی سچویشن میں کوئی نہیں دیکھتا کہ اگلے نے حملے کی شروعات کی ہے یا نہیں۔ جیسے ابھی اسرائیل اور ایران کے کانفلکٹ میں امریکہ دور دور سے ہی اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، اسی طرح ورلڈ وار 2 میں بھی پہلے امریکہ خود کو جنگ سے الگ رکھ کر اپنی اکنامی پہ فوکس کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے امریکہ نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ میں کود پڑا۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ ایران پر اگر اسرائیل نے بڑا حملہ کیا تو ان دونوں ملکوں کی فل فلیج وار شروع ہو سکتی ہے، اور اگر اس جنگ میں امریکہ نے شرکت کی تو پھر جنگ پورے ریجن میں پھیل سکتی ہے اور چانسز ہیں کہ ورلڈ وار 3 بھی شروع ہو جائے۔ لیکن یہ صرف ازمپشنز ہیں، ایسا ہوگا کہ نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آپ کی اس پورے معاملے میں کیا رائے ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ امید ہے